सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरसरे इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर अंदर नए सूबे के क़याम के हवाले से एक रोड मैप देना था, लेकिन तकरीबन 2 साल के बाद यानी 1 जुलाई 2020 को सराइकी इलाकों के लिए एक सब सेक्रेटेरिएट दिया गया। और ये सब सेक्रेटेरिएट अपनी नौयत का एक अजीबो गरीब किस्म का सब सेक्रेटेरिएट था, क्योंकि इसके जो एडिशनल IG पुलिस वो मुल्तान में तैनात हैं, जबकि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में है। ये सारा मामला है क्या, इस पर प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस्लाह कर लें। जी जी। जो एडिशनल IG है वो बहावलपुर में और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। करप्शन के खिलाफ जिहाद करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान 2019 के मुकाबले में 4 दर्जे पाकिस्तान की जो है वो तनज़्ज़ुली हुई है। पहले तो हुकूमती वज़रा यही कहते रहे कि ये जो तमाम डाटा है ये नून लीग के दौर का डाटा है, लेकिन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई और बताया गया कि ये जो करप्शन की कहानी है ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की ही कहानी है। अब सवाल ये है कि करप्शन का शोर करने वाले, मुखालिफिन को चोर कहने वाले जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनके दौर में करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी क्यों? क्योंकि खान साहब के बारे में आम तासुर तो यही है कि वो एक ईमानदार आदमी है। लगाई साहब से इस बारे में बात करते हैं। लगाई साहब, करप्ट और चोर मशहूर किए जाने वाली जो मुस्लिम लीग नून है, उसके दौर में करप्शन में जो इंडेक्स जो सामने आया, पाकिस्तान बेहतर हुआ, मतलब 117 पर पाकिस्तान की पोजीशन आई, लेकिन 2019 में ये 120 पर गई और अब ये 124 पर है। तो ये सारा मामला है क्या? खान साहब तो ये कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तो फिर करप्शन इतनी बढ़ी कैसे? एक बात तो जाहिर है ना कि फ़र्क साफ जाहिर है। ये जो फ़र्क है कि चोर कौन है, उसने तो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल उस वक्त क्रेडिबल थी सही, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रिपोर्टें आती थी तो सब मिलकर तालियां भी बजाते थे और रिपोर्ट के हक में, और साथ में ये भी कहते हैं कि इन करप्टों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने पाकिस्तान में करप्शन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये माने ना, आपके दौर का रिकॉर्ड है, बैठकर सारे के सारे दोस्त, हमारे बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े तर्जुमान जो हैं ये फतवे दे रहे थे कि जनाब ये 17-18 का डेटा है, इस पर ना जाएं आप। अब मालूम हो गया कि डेटा कब का है। उन्होंने खुद वजाहत कर दी है कि डेटा लोग शायद नहीं पढ़ेंगे, वो अपने वजाहत भी उन्होंने दे दी कि जनाब डेटा आपके दौर का है, ये चोरी आपके दौर में है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी चोरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है जितनी बड़ी चोरी आपके दौर में हुई, होती रही, हो रही है और अब भी जारी है। तो ये चोरी का सिलसिला जो है वो जारी है। और करप्ट जो थे वो कितने थे? वो 6 फुट के थे, 4 फुट के थे, 5 फुट के थे। आपका जितना बड़ा कद है उतनी ही बड़ी चोरी है और वो सामने भी आ गई है और बताया भी जा रहा है कि जनाब आप कितने बड़े चोर हैं। और 24 पर चला गया है वो ग्राफ, वो जो आपकी उसका ग्राफ जो है, आपके रैंकिंग जो है वो 120 से और आगे चली गई है। 124 आपका माशाल्लाह नंबर आ गया है। आप इतने बड़े, अफगानिस्तान के पॉइंट्स भी बेहतर हैं, अफगानिस्तान का पॉइंट्स बेहतर हैं, जबकि वहां पर गवर्नेंस के इशू हैं, जब तक वहां रसाई के इशू हैं, जबकि वहां पर इस तरह का काम आम तौर पर होता है, वहां पर भी इश्यूज नहीं हैं। इस पूरे के पूरे रीजन में इस वक्त मोस्ट करप्ट रिजीम जो है ये मौजूदा रिजीम है। और इस पूरे यानी हमारे साउथ एशियन रीजन में इतनी बड़ी करप्ट रिजीम कभी भी नहीं आई जितनी हमारे मुल्क की मौजूदा रिजीम है। अब इसको कितना आगे चलना है ये इसका अपना काम है। मैं कहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि हम जमहूरियत को या जमहूरियत के तसलसल को बचाने के नतीजे में ऐसा ना हो कि करप्शन के गार्बेज के नीचे दब जाएं और पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा बैठें। इसका फैसला अब हुक्मरानों को खुद ही तय करना है कि जनाब अल्लाह के वास्ते इस मुल्क की जान छोड़े और इस मुल्क को आगे चलने दे। ये मुल्क बहुत पीछे हो चुका है। अच्छा, जिनको ये चोर चोर कहते हैं लगारी साहब, वो सारे चोर तो अगर देखा जाए इनके मुताबिक वो तो सारे इस वक्त जेलों में हैं, कोई नैब की हिरासत में है, तो फिर इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ने की वजह किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, जिनके दौर में हो रही है वही जिम्मेदार हैं, और कहाँ है जिम्मेदार? वो ये तरीका कार अब नहीं चलेगा। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने इस बात को बहुत
چیزیں کی ہیں کہ جناب ارد گرد کے لوگ خراب ہیں، بندہ تو ٹھیک ہے، وہ بھائی بندے میں خرابی ہے یار، اصل خرابی وہاں پر ہے۔ کہاں سے بندہ ٹھیک ہو گیا؟ جن کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوں جو مافیا کہلاتے ہوں، جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوں، تو پھر کہاں سے آپ اپنے آپ کو کہیں گے اچھا جی میں تو پارسا ہوں، میں نے وضو کیا، میں نے نیت کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے پارسائی کی قسم کھائی، میں پارسا ہو گیا ہوں۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا ادھر، وہ سارے کے سارے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ حساب دینا۔ آپ نے پاکستان کا گراب چوری کا اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان اس ریجن کا موسٹ کرپٹ حکومت ہے، ملک ہے جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، جہاں پر رشوت لی جا رہی ہے۔ اور آپ کی حکومت کے دور میں سب سے زیادہ رشوت لی گئی، اور آپ اس وقت 3 صوبوں کے حکمران ہیں۔ بالکل یہاں پر ہو رہا ہے سب کچھ، یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، اس کا حساب بہرحال دینا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، ان کے دور میں ایٹ لیسٹ ترقیاتی کام ہوئے، موٹر وے اور میٹرو جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ معیشت جو جی ڈی پی ہے وہ اس حکومت کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تو یہی تھے کہ وہ معیشت کو بہتر کریں گے، تو معیشت کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اپوزیشن کے لیے کہتے تھے کہ ان کو رلائیں گے، آپ نے لوگوں کو رلا دیا، لوگوں کو۔ عام آدمی رو رہا ہے، عام آدمی جس کی کوئی رسائی نہیں ہے، جس کے پاس آپ نے روزگار چھین لیا، جس کے رہائش چھین لی، جس کا گھر چھین لیا، آپ نے اس کے جینے کا کوئی حق باقی نہیں رکھا ہے، اس کے بچوں کے منہ سے آپ نے دودھ چھین لیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کھال اتاری جا رہی ہے عام آدمی کی، جس کے پاس کھال بھی نہیں بچی، وہ کیا کرے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس مسئلے کا ہمیں مل کر حل تلاش کرنا ہے کہ ایک ایسی رجیم آ گئی ہے جو پہلے تو نااہلی کا لیوریج لیتی تھی کہ جناب ان کو تجربہ نہیں ہے، خود بھی کہا کہ ہمیں تو پہلے 2.5 سال تو بریفنگ لینی چاہیے تھی۔ اچھا جی بریفنگ لینی چاہیے تھی، تو پھر کرپشن کیوں نہیں روکی گئی ہے؟ چلیں آپ کو تجربہ نہیں تھا، لیکن پھر راستہ کیسے ملا کرپشن کو؟ ایک تو پہلے کہ نا تجربہ کار تھے اس کی رعایت لیتے رہے، نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ خائن تھے اور خیانت کرتے رہے قومی خزانے کے اندر، تو لوٹ مار ہوتی رہی ہے، اور لوٹ مار اس حد تک بڑھی ہے کہ 124 تک پاکستان جو ہے رینکنگ میں چلا گیا ہے۔ تو اب کیا سوچ سکتا ہے یار؟ اور لغاری صاحب یہ لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں ان کے دور میں کرونا نہیں آیا تھا، لیکن جب زرداری صاحب کی حکومت تھی یا نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت دہشت گردی زوروں پر تھی۔ خان صاحب کا تو جو ملک ملا ہے وہاں پر دہشت گردی کافی کنٹرول میں ہے، امن ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے کرونا کو حقیقت مانا ہی نہیں، تیسرا انہوں نے کہیں پر لاک ڈاؤن کچھ چند دنوں کا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہوا نہیں، آپ نے بازار بند نہیں کیے، بزنس کو بند نہیں کیا، آپ مانتے ہی نہیں تھے کہ کرونا ہے۔ اور اس کے بعد زرداری صاحب کے دور میں کیا تھا؟ ریسیشن آیا تھا، بہت بڑا ریسیشن، پوری دنیا کی اکنامی ڈھہ گئی تھی، امریکہ میں گھر جو ہیں وہ خالی ہو گئے تھے، لوگ گھروں میں نہیں رہ رہے تھے، اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دبئی میں لوگ آئے اور وہاں پہنچے، انہوں نے گاڑیاں پارک کی، گاڑیاں پارک کرنے کے بعد اپنے اپنے ملکوں کو فرار ہو گئے، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایئرپورٹ پر۔ یہ تھی صورتحال ریسیشن کی۔ پاکستان پھر بھی اس بڑے بحران سے، تاریخ کے بہت بڑے بحران سے، جب اتنا بڑا ریسیشن تھا پاکستان بچ گیا تھا۔ ان کے دور میں جو ہے آپ دیکھیں دہشت گردی کتنی تھی، ہماری چھاؤنیوں پر اٹیک ہو رہے تھے، ہمارے گریزنز پر اٹیک ہو رہے تھے، کراچی میں ہر دوسرے دن دھماکہ ہوتا تھا، اور ہمارے جنرلوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اس وقت بھی ملک کو تو بھارت سنبھالا گیا، معیشت کو سنبھالا گیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان ادوار میں کرپشن نہیں ہوئی، آپ کے دور میں پرامن حالات میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی۔ بالکل، ایٹ لیسٹ اس وقت کام بھی ہوا، اور رد الفساد اور ضرب العضب جیسے جو تھے کام وہ بھی اسی دور میں ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ بہت بہتر تھی آج کے مقابلے میں، اور پروجیکٹ بڑے بنے۔ آپ نے دیکھا اب بھی آپ کو ایک عجوبہ روزگار ملے گا جب آپ سکھر سے 3 گھنٹے کے بعد ملتان پہنچے اور M5 پر سفر کریں، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کہاں سفر کر رہی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ طیارے کی رفتار سے جا رہے ہیں اور طیارے کی رفتار سے آپ پہنچتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اگر یہ پاکستان پورے کے اندر اسی طرح M5 جیسا موٹر وے بن جاتا ہے اور بن سکے یا بن جائے، تو پھر آپ کا کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور اب بھی ایک کمیشن مافیا ہے جو پیچھے ہے کہ جو ان کو بھی نہیں چلنے جاتی۔ سکھر ٹو حیدرآباد جو موٹر وے ہے، جو سی پیک کا روڈ بننا ہے، اس کے اندر بھی رکاوٹیں موجود ہیں، اور نام لیے جا رہے ہیں کہ جناب
فلاں کا مسئلہ ہے، اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ، سارا حصہ یہ لے کر بیٹھے ہیں. اور یہ میرے خیال میں چین جیسے ملک کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سی پیک کے پروجیکٹ کو کیسے مکمل کرے. یہ بہت بڑے بحران ہے اور آنے والے دنوں میں اس بحران کی تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن لغاری صاحب اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سب متحد تو تھیں، لیکن اب تحریک عدم اعتماد والے معاملے کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے فیل ہونا ہی تھا اور یہ فیل ہو چکی ہے اصل میں. ہاں جی، فیل ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انتہائی قابل احترام تقدس مآب تمام ادارے جو بیساکھیاں فراہم کر رہے ہیں، اگر ان کی دو چیزیں ساکھ اور ان کا اپنا جو ہے باقی رہنا، ملک کا باقی رہنا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سوالیہ نشان بن جائے تو پھر کون کرے گا؟ پھر آپ اس نااہل حکومت کو کس طرح سے آگے چلا سکیں گے؟ اب مجھے یہ مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم نے زندہ رہنا ہے نہیں رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہمارا ملک زندہ رہے، ہماری جو اصل خطرہ ہمارے ملک کو، ملک کی معاشی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں. اگر پرائم منسٹر ہاؤس گروی رکھ لیا جائے، اگر پریزیڈنٹ ہاؤس گروی رکھ کر آپ قرضہ لیں گے تو پھر آپ کی خود مختاری کہاں چلی جائے گی؟ وہ بندہ آئے گا، یار خالی کرو اس کو، اور خالی کرو، اور آربیٹریشن میں جائے گا، ہیک چلا جائے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا اور کہے گا یار ان سے خالی کروا دیں، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی، اور وہاں سے فیصلہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اور یونائٹڈ نیشن اور دوسرے ادارے آ گئے آپ کے ساتھ. خدا کا واسطہ یار اس ملک کو بچا کر رکھو، اس ملک کو بچاؤ، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہے. لیکن آپ کی نااہلیاں جو ہیں وہ ملک کے لیے تو کہتے ہیں تبدیلی آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالنا ہی تبدیلی ہے اصل میں، اور تبدیلی آ گئی ہے. اللہ معاف کرے نا اس تبدیلی سے، اللہ لوگوں کو بچائے، پاکستان کو بچائے، ہمارے ملک کو بچائے. یہ ملک ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمارے بچوں کے سے زیادہ عزیز ہے. یہ ملک بہت زیادہ سنگین خطرات اور مافیا کے ہاتھ، لوٹ مار مافیا ایک ہے اس ملک کے اندر، جس کی اکنامی نہ آدم اسمتھ سمجھ سکا تھا اور جس کی اکنامی نہ کارل مارکس سمجھ سکا. ان میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا جو پاکستان کی معیشت کو جس طرح سے یہاں چلایا جا رہا ہے، اس طرح کی معیشت کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ملک بہت معاشی طور پر بہت ہی سنگین خطرات سے لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں پھر سے اضافے ہونے لگا 1 فروری سے. آپ نے 2 دفعہ بڑھائی جنوری میں، اور اب فیبروری میں پھر سے 1 فروری کو ہی بڑھ رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہے، اور یہ کریں گے بالکل. یہ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے اس ملک کو ان ایسی خطرناک جو ہمارے پاس ایک وبا کی صورت میں تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت. رواں ہفتے میں مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں مزید 0.52% اضافہ ہوا ہے لغاری صاحب. اچھا جی، یہ تو اعداد و شمار سرکار جاری کر رہی ہے. حقیقی جو مہنگائی ہے اس کی شرح لوگوں سے پوچھیں. لوگوں کی تو جان نکل گئی ہے، لوگ کچھ کھا نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کا روزگار بھی چلا گیا ہے. کتنے لوگوں کو بتائیں یار سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اب لوگ جو ہوتے ہیں. میں انتہائی معزز گھرانوں کی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہوتی ہے اور بیچاری منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہیں اور یہاں ہاتھ پھیلا کر مانگ رہی ہوتی ہے. یار بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ان بچوں کے کپڑے بھی لگتا ہے کہ ایسے نہیں تھے کہ یہ کوئی بھکاری خاندان کیوں، اس کے باوجود وہ بچے جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں. یار اللہ کے واسطے رحم کریں اس ملک کے اوپر. وہ تمام لوگ جو مختار ہیں اس ملک کے، جو اس ملک کے اوپر ایک اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ بہرحال یہ سوچیں کہ کیا اسی طرح سے اس ملک کو چلایا جانا ہے. میں بالکل کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرتا ہوں، نہیں، میں کبھی بھی نہیں اس کی حمایت کروں گا. لیکن یہ اس ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے کیا اسی طرح سے چلایا جائے گا؟ کیا احتساب ہمارے نیب کا اسی طرح سے جانبدارانہ، یک طرفہ، بے رحمانہ، صفاقانہ اس طرح کے انتقام کے طور پر چلتا رہے گا؟ اگر یہ چلتا رہا ہے تو پھر ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے ملک، اپنے بچوں کا مستقبل کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کون ہمیں؟ بالکل ایسا. چلیں گائز صاحب اب تھوڑی سی کچھ خوشی کی بات کر لیتے ہیں. بلاول ہنائیاں گونجیں، زرداری صاحب کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی بختاور بھٹو صاحبہ کی شادی ہو گئی. ولیمہ بھی ہونا ہے اور آج بھی فنکشن، مطلب تقریبات تو ہو رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ جو زرداری؟ میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں جب بھی کسی بھی خاندان میں، کسی بھی فیملی میں، جب محترمہ مریم نواز کی شادی ہوئی تھی تب بھی ہم بہت خوش ہوئے تھے اور ہمیں دعائیں دی تھیں. اب ہمارے ہاں ایک اور پریزیڈنٹ، پاکستان کے پریزیڈنٹ کی صاحبزادی جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو، جو ہمارے پاکستان کا ایک
انتہائی اہم شخصیت، ایک انتہائی اہم کردار تھیں پاکستان میں بحالی جمہوریت کا، ایک تاریخ ساز کردار. جب ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت بھی ہم خوش ہوئے تھے، اور اب جبکہ بختیور بھٹو زرداری کی شادی ہوئی ہے، ہمارے دل اب بھی خوش ہیں، اور ہم دل سے ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور ان کی جو ہے شادی کو کامیاب کرے، اور ان کا مقدر اچھا ہو، ان کا نصیب. بیٹیوں کے لیے تو یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو. ہم تو آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا نصیب اچھا ہو. آمین. لیکن لگائی صاحب بڑے لمیٹڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا کرونا کی وجہ سے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو انوائٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ کرونا کے باعث آپ کو پتہ ہے SOPs کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں یہی ہوا. لیکن اب ککری گراؤنڈ میں بھی آج شاید ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. جب زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی بالکل، اور وہ ککری گراؤنڈ میں ان کی شادی بھی وہیں ہوئی تھی 18 دسمبر. یس، اچھا 18 دسمبر 1987 کو 18 دسمبر 1987 کو جب میرے گھر میں، جس وقت میرے گھر میں پہلی بچی پیدا ہوئی تھی، اسی وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا نکاح ہوا تھا. اب میری بیٹی 3 بچوں کی ماں ہے، اور اب محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے. ان کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں ایک بڑا ریسپشن، عوامی ریسپشن جو ہے دیکھ لیتے ہیں نا ککری گراؤنڈ میں صورتحال کیا ہے. ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین بتائے گا ککری گراؤنڈ میں آپ موجود ہیں، کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو بڑی صاحبزادی ہیں بختیور بھٹو زرداری، ان کی شادی کی خوشی میں آج جو ہے لیاری میں جشن منایا جا رہا ہے. لیاری کا جو ایک یہ تاریخی گراؤنڈ ہے ککری گراؤنڈ، جہاں پر جو ہے جشن کا سما ہے، کیونکہ اور اس حوالے سے جشن کے لیے جو ہے ککری گراؤنڈ کے اندر سٹیج تیار کیا گیا ہے، کرسیاں لگائی گئی ہیں. ککری گراؤنڈ میں جو ہے جگہ جگہ بینرز لگائے گئے ہیں، محمود چودھری اور بختیور بھٹو زرداری کی تصاویریں لگائی گئی ہیں. اس طرح جو ہے ککری گراؤنڈ کو سجایا گیا، اور شام میں جو ہے یہاں پر جشن منایا جائے گا. اس کے لیے جو ہے یہاں پر باقاعدہ مختلف تقریبات رکھی گئی ہیں. 8 چوک سے ککری گراؤنڈ تک جو ہے مہندی کی رسم ہوگی. پھر اس کے بعد جب ککری گراؤنڈ پر کارکنان جالے اور جالیاں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے جشن منایا جائے گا، آتش بازی کی جائے گی، اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے لیوا رقص ہوگا، ڈانڈیا رقص ہوگا. اس طرح مختلف یہاں پر انہوں نے تقریبات رکھی ہیں. یہاں پر جو ہے جشن کا جو سما ہوگا، رات بھر جو ہے میوزیکل شو بھی یہاں پر منعقد کیا جائے گا. لیاری کی جو قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر جو تاریخی گراؤنڈ ہے، یہاں پر جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی آج سے تقریباً 34 برس قبل یہاں پر شادی منعقد ہوئی تھی، اس لیے اس یاد کو آج ہم تازہ کرتے ہوئے بختیور بھٹو زرداری کی شادی کو یہاں پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ان کا جشن منا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ککری گراؤنڈ کے اندر آج جو ہے جشن منایا جا رہا ہے، اور ککری گراؤنڈ کو جو ہے مختلف تصاویر، جھنڈے لگا کر، پارٹی پرچم لگا کر جو ہے سجا دیا گیا. اب جو ہے کچھ کارکنان کی آمد. اچھا صلاح الدین یہ بتائیے گا کون کون سی اہم شخصیات آج انوائٹڈ ہیں؟ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان میں سے کس کس کو انوائٹ کیا گیا ہے، کس کس لیڈر کو انوائٹ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جو یہ ککری گراؤنڈ کے اندر جو لیاری کی جو مقامی قیادت ہے اس نے تو آنا ہی ہے، اور لیاری کے جو رہنما ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے. جب ہمارے ان کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنی مرکزی قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور جشن میں شریک ہوں. اور جو لیاری کے اندر مختلف جماعتیں ہیں، جو مختلف قومیتوں کے افراد ہیں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، جتنی بھی قومیت کے افراد ہیں ان کو بھی یہاں پر جو ہے جشن کے اندر دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی اس جشن کے اندر آئیں اور شرکت کریں. جی چلیں ٹھیک ہے صلاح الدین، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. لغاری صاحب آج تو یہ ککری گراؤنڈ میں فنکشن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بعد میں لاہور اور اسلام آباد میں بھی کچھ تقریب ہوں گی میرے خیال ہے، کیونکہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی تھی تو میں پہلے ایونٹ میں اس لیے نہیں جا سکا تھا کہ اسی دن میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن میں ان کے ولیمے میں شریک ہوا تھا. اور ولیمہ جو تھا وہ ان کا ایک دن چھوڑ کر تھا، اگلے دن 20 تاریخ کو تھا، اور 20 تاریخ کو ایک بڑا خوشی کا موقع تھا. وہاں پر میں نے پوری کی پوری جو ملک کی بڑی اشرافیہ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ سے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہم ساتھ گئے تھے جو ہمارے میں جہاں اس وقت کام کرتا تھا، جس میڈیا ہاؤس کے
مرحوم میر خلیل الرحمان اور میں ساتھ ہی گئے تھے اور وہاں جا کر اس ولیمہ میں شریک ہوئے تھے. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہم نے ان کو دعائیں بھی دی تھیں اور ان کے ساتھ اچھے کلمات کا تبادلہ ہوا تھا, اچھی گفتگو رہی تھی. اور زرداری صاحب سے تو ان کے والد سے ہمارے تعلقات تھے, ان کے والد صاحب بھی, ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, بہت خوش تھے وہ. جناب حاکم علی زرداری اور محترمہ نصرت بھٹو بھی بہت خوش تھیں. تو یہ ایک بڑا خوشی کا موقع تھا. ککری گراؤنڈ تو بڑا تاریخی ہے, اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی کے لیے میں تو بھٹو صاحب کی رپورٹنگ کر چکا ہوں یہاں پر اس گراؤنڈ سے. جب آخری انتخابی جلسے کے لیے ان کا جو ہے ککری گراؤنڈ میں 5 مارچ تھی, نہیں 5 مارچ نہیں 5 فروری تھی. تو بھٹو صاحب آئے, صبح 7 بجے ایئرپورٹ پر اترے تھے اور اگلے دن صبح 7 بجے وہاں پہنچے تھے. 24 گھنٹے وہ ٹرک پر کھڑے رہے اور ٹرک پر جلوس چلتا رہا. جلوس 24 گھنٹے کے بعد اگلے روز ککری گراؤنڈ پہنچا. ککری گراؤنڈ جلوس کے پہنچنے سے پہلے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور جلوس کے لوگ اور جا کر پہنچے تھے. پر بھٹو صاحب نے وہاں پر ایک بڑا تاریخی خطاب بھی کیا تھا, تو اس خطاب کی بھی ہم نے رپورٹنگ کی تھی. اب اس وقت بھی میڈیا میں ہم تھے اور ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بھی تھا کہ ہم ان کی رپورٹنگ کر رہے تھے. تو یہ تاریخی جو ایونٹس ہیں, یہ ایک ککری گراؤنڈ جو ہے یہاں پر سب سے پہلے اس جلسے کے بعد ایک جب ضیاء الحق کا مارشل لگا تو پہلی بڑی گرفتاریاں بھی ککری گراؤنڈ سے ہی ہوئی تھیں. ککری گراؤنڈ سے جاتے ہوئے مسرور احسن کو گرفتار کیا گیا, مولانا احترام الحق تھانوی کو گرفتار کیا گیا اور مسرور احسن کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا تھا. یہاں پر وہ ککری گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ ککری گراؤنڈ میں ہی جا کر کوڑے مارے جائیں, اور ملک کے مختلف گراؤنڈز کو کوڑے مارنے کے گراؤنڈ میں تبدیل کیا گیا تھا ضیاء الحق کے. تو ککری گراؤنڈ نے بہت کچھ دیکھا ہے, بڑی ایک تاریخ ہے ککری گراؤنڈ کی. بہت سے یادیں ککری گراؤنڈ سے وابستہ ہیں. یہاں کھیل بھی ہوتا رہا, تلخ بھی یادیں ہیں اور کچھ اچھی یادیں ہیں. اچھی یادیں بھی ہیں اور تلخ یادیں. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب بریک ہے اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سرائیکی صوبے کے قیام کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اقدام کچھ اور, سب سیکریٹریٹ بنا کر ٹرکا دیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو ہیڈ ملتان جاوید انبر موجود ہوں گے, ان سے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے برسر اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر اندر نئے صوبے کے حوالے سے ایک روڈ میپ دینا تھا, لیکن ایک سب سیکریٹریٹ بنایا گیا اور یہ اپنی نوعیت کا بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا سب سیکریٹریٹ ہے. اس پر بات کریں گے. بیورو ہیڈ ملتان جاوید انبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید انبر بتائیے گا, صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اور صرف سب سیکریٹریٹ بنا دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ اسی کے اوپر گزارا کریں. کیا صوبہ بن پائے گا؟ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے جب یہ آئی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 100 دن کے اندر یہ جنوب پنجاب کو صوبہ بنائیں گے, اور اس حوالے سے ووٹ بھی اسی حوالے سے اسی بنیاد پر لیے گئے. اور ووٹوں کے بعد 100 دن کے بعد جب لوگوں نے یہاں کے خطے کے باسیوں نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. تاہم اس کے بعد جو ہے ایک سیکریٹریٹ کا اعلان کیا گیا کہ بہاولپور میں سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے, جس پر ملتان کے لوگوں نے خاصا احتجاج کیا, یہاں کے اراکین اسمبلی نے بھی احتجاج کیا. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملتان اور بہاولپور میں 8 سیکریٹریز بٹھائے جائیں گے. 30 جون 2020 کو یہاں پر ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کا یہاں پر تقرری کا لیٹر جاری کیا گیا تھا, اور یہاں پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس یہاں پر بیٹھنا تھے. جس کے بعد یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر ملتان میں 8 سیکریٹری بیٹھیں گے, 8 سیکریٹری بہاولپور میں بیٹھیں گے. اب جب یہ سیکریٹریٹ بن گیا ہے, صوبہ نہیں دیا گیا سیکریٹری. جاوید انبر یہاں پر میں ایک روکوں گا آپ کو, یہ بتائیں کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی دونوں ملتان میں بیٹھتے ہیں یا دونوں بہاولپور میں بیٹھتے ہیں؟
جی لغاری صاحب، یہ فیصلہ ہوا تھا جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں وہ 3 دن ملتان میں بیٹھیں گے اور 2 روز جو ہیں وہ بہاولپور میں بیٹھیں گے، جبکہ جو ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیں وہ ملتان میں بیٹھیں گے، اسی طرح وہ بہاولپور بھی جائیں گے اور ایک روز جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان بھی جائیں گے۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو سیکٹریز آئے ہیں، جو ابھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو صوبہ نہیں دیا گیا، صوبے کے نام پر جو ہے سیکٹریٹ دیا گیا ہے، اور اب جو سیکٹریز یہاں پر بٹھائے گئے ان کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس تبادلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تعیناتی کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی کسی افسر کے خلاف کسی ملازم کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے۔ ریسنٹلی میں آپ کو ایک تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ 2 روز قبل ہی ڈپٹی کمشنر غالباً ہمیں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب ممبر قومی اسمبلی نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سرائیکی صوبہ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی، آپ کی جدوجہد بہت طویل ہے اور آپ نے ہمیشہ اپنے مطالبات میں رکھا، لیکن آپ کا ضلع اور میاں والی اور جھنگ اور خوشاب اور ساہیوال اور دیگر اضلاع تو شامل ہی نہیں ہوئے۔ سرائیکی صوبے کی تحریک آپ چلاتے رہے اور آپ کو تو وہ آپ کے ضلع کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ شکریہ لغاری صاحب۔ میں اس سے یہی کہوں گا کہ جو سرائیکی نیشنل لسٹ اپنا ایک صوبہ مانگتے تھے، وہ 23 سرائیکی اضلاع پہ مشتمل صوبہ مانگتے، اور وہی مانگ ہمیشہ رہی ہے ان کی کہ سرائیکی اسپیکنگ اضلاع جو ہے ان کا علیحدہ سے ایک سرائیکی صوبہ بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو، اور علیحدہ ایک یونٹ بن جائے گا جو کہ پنجاب کو تقسیم بھی ہو جائے گا۔ بہت بڑا یونٹ ہے پنجاب، تو وہ لیکن کچھ نہیں ہوا اس کا ابھی تک، اور سیکٹریٹ جو کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ اس کے دفاتر بہاولپور میں ہے، کچھ ملتان میں ہے، اور وہ بھی کوئی اتنا بااختیار سیکٹریٹ نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کو لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لاہور جانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کے بے اختیار سیکٹریٹ کا ان 3 ڈویژن کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جن کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مطالبہ، میں ڈاکٹر صاحب میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اس طرح سے جو سرائیکی صوبے کی تحریک میں شامل لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ تاج لنگھا صاحب تھے، حمید اصغر شاہین صاحب تھے، عبدالمجید کانجو صاحب شامل رہے ہیں، عاشق بزدار شامل رہے ہیں، تاج گوپانگ شامل رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، اور آپ خود شامل رہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے صوبے کے اندر میاں والی اور جھنگ اور خوشاب اور ساہیوال اور بکر اور خوشاب اور یہ نہ ہوں گے، بیرا کمیل خان اور ٹانگ، جی یہ سارے اضلاع جو ہیں آپ نے ہمیشہ ان اضلاع کا مطالبہ کیا تھا، وہ پورا صوبہ آپ کو نہیں ملا، لیکن جو ملا ہے وہ بھی جو آپ کو سیکٹریٹ بنا کر دیا ہے، وہاں سے بھی اب تبادلے اور تقرریاں تو لاہور میں ہوتی ہیں، پھر سیکٹری یہاں کیوں بٹھائے گئے؟ وہ بھی کوئی مسئلہ میں کوئی لوگا لنگڑا سا سیکٹریٹ ہے، وہ بھی کوئی مقصد ہے اس کا، وہی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جن 3 ڈویژن کو دیا ان کے بھی مسائل اس سیکٹریٹ سے حل نہیں ہو رہے، اور اس کا حل وہی ہے کہ سرائیکی اضلاع پہ مشتمل ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے، بااختیار ایک یونٹ ہوگا علیحدہ سے، تو ان علاقوں کے مسائل حل ہوں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بابے ایک پھر ہم گزارش کرتے ہیں کم از کم اس بات کی ضرور وضاحت کر دیں کہ آپ کن کن علاقوں پر مشتمل، کن کن اضلاع پر مشتمل آپ صوبہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ وہ تو جی پورا جو سرائیکی بیلٹ ہم گنتے ہیں، جس میں جھنگ کا ضلع بھی ہے، آگے ساہیوال بھی ہم مانگتے ہیں، پہلے ساہیوال بھی اسی علاقے کا حصہ تھا، پھر جھنگ ہے، آگے سرگودا، خوشاب، میاں والی، آگے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہ اضلاع بھی اکاڑا اور پاک پتن، اکاڑا اور پاک پتن کے بارے میں بھی مطالبہ، اکاڑا اور پاک پتن بھی ہے، اکاڑا اور پاک پتن بھی، تو یہ تو رہا ہے مطالبہ، اور صوبہ آپ کو دے رہے ہیں 9 اضلاع کا، اور جبکہ مطالبہ آپ لوگوں کا تھا 23 اضلاع کا آپ صوبہ مانگ رہے تھے، اور سیکٹریٹ بنایا گیا ہے، سب سیکٹریٹ بنایا گیا ہے، سب سیکٹریٹ میں سیکریٹریوں کا تقرر ہوا ہے، لیکن وہ سیکریٹری کچھ بھی نہیں، ان کے پاس اپنا سٹاف بھی نہیں ہے۔ کیا وہاں پر کوئی جوائنٹ سیکٹری، کیا ایڈیشنل سیکٹری، کیا ڈپٹی سیکٹری، سیکشن آفیسر، اس طرح کی کچھ چیزیں بھی ہیں یا صرف سیکٹری بیٹھ رہے ہیں؟ ابھی وہ تو فلی مکمل طرح سے فنکشنل بھی نہیں ہو سکا جو سیکٹریٹ بنایا ہے، وہ کیونکہ وہ میرے خیال میں پریکٹیکلی فیزیبل نہیں ہے، وہ شاید وہ مقاصد جو ہیں ایک علیحدہ یونٹ کی، وہ اس کو وہ سیکٹریٹ حل نہیں کر پائے گا۔
تو اگر یونٹ بنانا تھا جی، اگر کہیں صوبہ بنانا ہے اور ان کا انٹینشن ہے اور ان کی نیک نیتی ہے تو تمام دفاتر، تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک جگہ پر ہیں، لاہور میں، یہاں کراچی میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں، تمام صوبوں میں ایک ہی مقام پر ہے، اور یہاں پر یہ پہلے سے ڈویژن اصل میں ہوا یہ کہ جو نون لیگ نے کٹا کھول لیا بیچ میں بہاولپور صوبہ تھا، اس میں سارا اس میں آ کے مقصد ہے چیزیں تقسیم ہو گئی، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ یہ نہ بنے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور نہ بہاولپور صوبہ بنے، نہ ملتان، اور نہ یہ طرح کی اضلاع پہ مشتمل صوبہ بن سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب جی فرمائیں۔ یہ دیکھنے کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی 2/3 میجارٹی نہیں ہے، نہ سینٹ میں ہے نہ قومی اسمبلی میں ہے، تو وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے صوبے کے حوالے سے۔ یہ تو ہے کہ ساری جو جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں، سرائکی نیشنلسٹ بھی بیٹھیں، ان علاقے جو ہیں وہ بھی بیٹھیں، اور سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں اس میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کی جماعت جا کے کوئی دھانلہ صاحب، آپ کی جماعت تو کنورسیشن کے لیے جا رہی ہے، اپوزیشن سے بات کر رہی ہے، الیکشن اصلاحات کے لیے، سینٹ کے طریقہ کار، انتخابات کے طریقہ کار کے لیے، اور اس سلسلے میں اپوزیشن تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا ابھی آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن صوبوں کے لیے تو دونوں پارٹیاں کمیٹڈ ہیں کہ جناب سرائکی صوبہ بنایا جائے۔ اس پر تو سب کا ایک تھا اس کو تو وہ اسمبلیوں میں لے گئے تھے، پنجاب اسمبلی اصل میں ساری ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر مخلص ہوتے تو یہ بات چیت کرتے تمام جماعتوں سے اور ان کو مقصد ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے۔ جب ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ صوبہ ہونا چاہیے تو پھر تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے ان کو۔ اور آپ کن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اگر مخلص ہوتے، کون اگر مخلص ہوتا؟ سارے مقصد ہے۔ میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اس کار کے ساتھ مخلص نہیں ہے کہ سرائکی صوبہ بنائے جائے، کیونکہ جو سرائکی نیشنلسٹ لوگ تھے وہ تو سرائکی صوبہ مانگتے ہیں نا، جنوبی پنجاب نہیں مانگتے۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملتان میں بیٹھے ہوئے جناب انبر صاحب، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ سیکریٹریٹ کھلا ہے نہیں کھلا ہے؟ لوگ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں؟ سیکریٹری بیٹھتے ہیں؟ کبھی آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی؟ اب ہمارا تو چونکہ حصہ ہی نہیں ہے ضلع، تو ہم ہمیں جانا ہی نہیں۔ جی لغاری صاحب، یہاں سیکٹریز تو ہیں، یہاں پر جو سیکٹریز آئے تھے 8 وہ اپنے اپنے محکمہ میں جو دفاتر ہیں وہ بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ جو یہاں کا سیکٹریٹ ہے اس کی عمارت جو ہے، بلڈنگ جو ہے، وہ ہمیں کہیں تو یہ مطلب ایسا ڈیوائیڈ کا ہو گیا جبکہ اختیارات کی اگر بات کی جائے تو اختیارات ان کے پاس اس طرح کے نہیں ہیں۔ جی جہاں تک اگر سیکرٹری سے اختیارات کی بات ہے تو اختیارات ان کے پاس نہیں ہے۔ میں ریسنٹلی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2 روز قبل ڈپٹی کمشنر ملتان نے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ سی ای او ایجوکیشن کے خلاف کارروائی کے لیے انہوں نے چیف سیکرٹری لاہور کو لکھا ہے، جبکہ یہاں کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے ان کو انہوں نے سی سی کیا ہے، یعنی کاپی ان کو بھیجی ہے۔ یہ حالت ہے یہاں کے جو سیکرٹریز بیٹھے ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے، اور ان کے اگر یہاں پر بلڈنگز کی بات کی جائے تو بلڈنگ بالکل ان کے پاس نہیں ہے۔ فنڈز تو ان کو ملا ہے، لیکن وہ فنڈز ایسا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو وہ گاڑی بھی خرید نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ انہوں نے رینٹ پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں، دفاتر جو ہیں جہاں پر بھی ان کو ملا ہے دفتر وہاں پر یہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ جن کے ہاؤسز ہیں، رہائش گاہیں ہیں، اس کے مسائل بھی ابھی تک جوں کے توں ہیں۔ یہ ایک صوبہ تو نہیں دیا گیا، لیکن یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر سیکٹریز بٹھائے گئے ہیں، اگر ان کو مکمل اختیارات دے دیے جائیں، لوگ لاہور نہ جائیں، کیونکہ اب بھی لوگ لاہور جا رہے ہیں، لوگوں کو لاہور نہ جانا پڑے، کیونکہ راجن پور کا، ڈی جی خان کا یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ جب لاہور جا کر بیٹھتے ہیں 2-3 روز ان کو وہاں پر قیام کرنا پڑتا ہے، اخراجات ان کے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے کام بھی نہیں ہوتے، ان کو واپس جو ہے نا بغیر کام کے واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسائل ابھی جوں کے تو ہیں، ابھی مسائل تو جوں کے تو برقرار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا تان جاوید انبر ہمارے ساتھ موجود تھے، میں نے افضل ڈھانڈلہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ بھارت کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے علاوہ نااہل چیئرمین پیمرا کے حوالے سے بات کریں گے۔ بول نیوز تو سراپا احتجاج ہے، لیکن مختلف شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. نااہل چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے مختلف شہروں میں کیے جا رہے ہیں. بول نیوز بھی بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے وزیر اعظم سے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. لگائی صاحب، ان کے اوپر کرپشن کا ریفرنس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے. کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اگر کارروائی کرنی ہو جن کے خلاف تو کر لیتے ہیں. کہ اپنی ضرورت ہو تو آئی جی کا تبادلہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ ہو سکتا ہے پنجاب میں، لیکن اگر چیئرمین پیمرا اپنی وہ پوری نہ کرتے ہوں، شرائط ملازمت پوری نہ کرتے ہوں، ان کو تو کسی بھی وقت ہٹایا جا میرٹ سکتا پہ بھی نہیں ہے. پورا اترتے نا. اگر معلوم ہوا کہ آپ نے کسی نے بھی 24 سال کی عمر میں الیکشن لڑا اور عمر کی حد اگر 25 سال ہے اور کسی کے کم تھی اس وقت عمر، وہ اگر 4 سال بعد بھی یہ کھلتا ہے کہ انہوں نے چھپایا ہے، اگر وہ اسپیکر بھی منتخب ہو جائے، اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائیں، تب بھی وہ نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں، چونکہ ان کا اگر عمر اس وقت 25 سال نہیں تھی الیکشن کے وقت اور آپ نے غلط معلومات پر جو ہے وہ اس کو لڑنے کی اجازت دی تو ان کی 20 سیٹ ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی شرائط ملازمت پوری نہ کرتا ہو تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بات ہی نہیں. وزیر اعظم براہ راست احکامات جاری کر سکتے ہیں کہ شرائط ملازمت پوری، یعنی کہ وہ اہلیت نہیں ہے جو آپ نے مطلوبہ اہلیت مانگی ہے کہ یہ اہلیت ہونی چاہیے، وہ مطلوبہ اہلیت نہیں ہے تو اس میں ہٹانے میں کوئی بھی قانونی ہچ موجود نہیں ہے. یہ وزیر اعظم اگر چاہیں تو آج ہی کر سکتے ہیں اور کوئی اچھا کام تو کر لینا چاہیے. جمیل فاروقی نے جب وزیر اعظم سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کچھ ٹینیور پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جب تک ٹینیور مکمل نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں کہ ٹینیور جس آدمی کا ٹینیور ہے اس کی مطلوبہ اہلیت تو ہونی چاہیے. بالکل. اگر کسی بھی آپ نے فزکس کے لیے ایک پروفیسر بھرتی کر لیا ہے، معلوم ہوا کہ اس نے سائنس پڑھی نہیں ہے، کسی اور چیز اچھا میں پھر کیا کریں گے آپ اس کا؟ وہ تو بڑے اہم پوسٹ ہے. آپ کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی آپ جو ہے ان کو اردو پڑھائیں یا ان کو آپ جغرافیہ پڑھاتے رہیں اور کوئی بات نہیں فزکس کو رہنے دیں. بھائی ان کی مطلوبہ اہلیت نہیں ہے، اس کو تو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے نا. اگر آپ آئین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ جناب تقرر ہو چکا ہے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، تقرر یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ آپ ان کی شرائط ملازمت پوری کریں، وہ تو نہیں پوری کرتے. بالکل صحیح. اچھا گائی صاحب، بھارت کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کسانوں کے ساتھ اپنے ملک میں وہ جو کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اب بھارت آبی دہشت گردی پر بھی اتر آیا ہے. دریائے ستلج میں زہریلا آلودہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور بہت سارے موذی امراض پھیلنے کا اب خدشہ ہے. دیکھیں یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ دریا جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے یہ بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان اس طرف کو جاتے ہوئے اکے جا کر لوگوں کو سیراب کرتا ہے. چولستان کا پورا علاقہ وہاں جاتا ہے. اگر پانی کبھی آئے تو پہلے تو یہ ہے کہ ستلج کو بیچ دیا گیا تھا اور راوی کو بھی بیچ دیا گیا تھا، بیاس کو بھی بیچ دیا گیا تھا اور بیچنے والے ہمارے سورما ایوب خان صاحب تھے. اور اگر پانی وہاں آلودہ پانی ڈالا جاتا ہے، اگر زہریلا پانی جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر انسانی حیات بھی ہے اور پورے کا پورا جو حیاتیات کا عمل ہے، وہاں پر جو جانور ہیں، جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، جو ہمارے جنگلی حیات ہے، جو ہماری وائلڈ لائف ہے، وہ سب کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور یہ بات آپ انٹرنیشنل اداروں میں جائیں کہ جناب ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہے سنتاس معاہدہ کہ آپ اس پانی کے اندر جب زہریلا پانی چھوڑیں گے تو پھر یہ معاہدہ منسوخ ہو جائے گا. یہ کیس بنا کر ایک جاتے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاں سے جو کیس بنایا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ کے لیے وہ ہارنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جیتنے کے لیے نہیں بنایا جاتا. چاہے وہ ریکارڈک کا کیس ہو، چاہے وہ واٹر کمیشن کا کیس ہو. کیا ہوا تھا آپ نے واٹر کمیشن میں جو جماعت علی شاہ تھا وہ تو انڈیا کے لیے کام کرتا تھا، جو آپ کا واٹر کمشنر تھا اس نے ہمیشہ انڈیا کے مفادات کے لیے کام کیا، کبھی بھی پاکستان کے مفاد. تو ایسے آدمی کا تقرر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا ٹھیکہ لیا ہے ایسے لوگوں کا تقرر کرنے کا جو انڈیا کے مفادات کے لیے کام کریں اور پاکستان کے مفادات کو نظر انداز کریں؟ ایسا واٹر کمشنر آپ نے مقرر کر دیے تھے. اب کیوں نہیں یہ بات اٹھاتے ہیں دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، عالمی فورم کے جناب یہ دریا جو ہیں یہ ان شرائط پر نہیں بیچے گئے تھے. یہ شرائط پوری نہ کرنے پر انڈیا اب اس حق سے محروم ہو چکا ہے کہ یہ دریا اس کے پاس رہیں. آپ اپنے دریا واپس لیں جب معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ کی پوری آپ کی جو پیداوار کم ہو رہی ہے، آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ، اپنی آبادی آپ کی جو ہے کئی گنا بڑھ چکے، آپ کے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور آپ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اپنے دریاؤں کو واپس ریکلیم کریں، واپس حاصل کریں. اور آپ نے جو کچھ پیسے لیے تھے وہ ایک بنگلہ ڈیفنس میں جو ہے اسے سستا ملتا ہے اس قیمت سے.
जो आपने 3 दरियाओं की कीमत लगाई थी। सही। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ एक खलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है, शर्मनाक मजाक होता रहा है आपके अपनी उस तरफ। और यहाँ इंडिया तो एक बेरहम सफाक जालिम एक स्टेट है, एक जालिम मुल्क है जिसका अपने पड़ोसियों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। उसने इंडिया में और बांग्लादेश में और नेपाल में और भूटान में और श्रीलंका में हर जगह पर मसाइल ही पैदा किए। अच्छा लगाई साहब, वक्त वैसे खत्म हो गया है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर। एंटोनियो गुतेरेस साहब ये कहते हैं कि ये जो मसला कश्मीर है इसका फौजी हल मुमकिन नहीं है, मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वो सालसी के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत तो मुज़ाकरात की मेज पर आता ही नहीं है। तो ये उसके सेक्रेटरी जनरल साहब के लिए एक मसला है। तो सेक्रेटरी जनरल साहब उसके लिए वही कुछ करें जो कुछ तिमोर के लिए किया गया, जो कुछ सूडान के लिए किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल ने इस मसले को अपने पास उठाया, हल करने के तो हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। नाज़रीन, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।